सुधरने वाले हैं, वहाबिये से भला कब सुधरने वाले हैं। आपने आपकी ये जो बात की है मकर जो इसके अंदर है आपके अल्फाज में, मैं आपको एक आयत सुनाना चाहता हूं कुरान मजीद से, और ये आयत शायद आपके ऊपर फिट होती है, आपके जैसों पर फिट होती है। ये सूरा 32 है, सूरह सजदा, आयत 21। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलनुज़िक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। सूरह सजदा सूरा 32 आयत 21, वलनुज़िक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। और जरूर भी जरूर हम चखाएंगे अज़ाब अदना का मजा अज़ाब अकबर से पहले, अज़ाब अकबर के अलावा। लअल्लहुम यरजिऊन, ये लअल्लहुम यरजिऊन आप लोगों के लिए, आप कलीम हनफी रज़वी आपके लिए लअल्लहुम यरजिऊन, और आपके जैसे गुमराह करने वाले मौलवियों के लिए ये लअल्लहुम यरजिऊन, और आपके ब्लाइंड फॉलोअर्स के लिए ये लअल्लहुम यरजिऊन। आप लोग सिरात मुस्तकीम से हटे हुए हैं, आप लोग सबील मुमिनीन से हटे हुए हैं, आप लोग मुर्जी हैं, जहमी हैं, अहले सुन्ना से खारिज हैं। लअल्लहुम यरजिऊन आप लोगों के लिए तर्जुमा। और जरूर भी जरूर अज़ाब अदना का मजा हम चखाएंगे अज़ाब अकबर से पहले। इस दुनिया में अज़ाब अदना का मजा अल्लाह चखाएगा। अज़ाब अकबर जो यदरिबुना वुजूहहुम व अदबारहुम, फरिश्ते देने वाले हैं, फरिश्ते जो मारने वाले हैं रूह कब्ज करने के टाइम से, अल्लाह ने सूरह अनआम आयत नंबर 6 में जो कहा, यह आयत का ये हिस्सा भी आप पर फिट हो रहा है, गौर करिए। वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फी गमरातिल मौत वल मलाइकतु बासितू अयदीहिम अखरिजू अनफुसकुम अल यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून। और काश कि आप देखते जुल्म करने वालों की मौत का जब वक्त आता है, जुल्म से मुराद इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, सबसे अजीम जुल्म शिर्क जो आप करते हैं कलीम रज़वी, वो जुल्म करने वालों की मौत का जब वक्त आता है। वल मलाइकतु बासितू अयदीहिम, फरिश्ते मौत आकर हाथ फैलाएंगे और कहेंगे अखरिजू अनफुसकुम, रुसवाई देखिए, अखरिजू अनफुसकुम कहेगा फरिश्ते मौत मुशरिक से या जालिम से नहीं निकाल रहा होगा, बोलेगा तू निकाल तेरी नफ्स को, अखरिजू अनफुसकुम, तू निकाल तेरी रूह को, अल यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून, और चक आज ही के दिन से रुसवा करने वाले अज़ाब का मजा। और यदरिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम, सूरीन पर और चेहरे पर मारते हुए निकालेंगे रूह को। शिर्क जो जुल्म अजीम है वो जो आप कर रहे हैं। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये जो स्क्रीनशॉट आपको नज़र आ रहा है, ये मेरी और फसीहुद्दीन हैदराबादी की टेक्स्ट में हुई बात है। मैंने जो रात को उन साहब का वीडियो आया था 20 मिनट 55 सेकंड का, तो मैंने 9 मिनट 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं सुना था। तबीयत ऊब गई थी मेरी, चूँकि उतनी देर में ही उस शख्स ने कुरान करीम की एक आयत जो काफिरों के हक़ में नाजिल हुई वो उसने मुझ पे चस्पा कर दिया था। तो मुझे अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो बात याद आई जो सही बुखारी में है। आपने फरमाया कि खारजी इस उम्मत के बदतरीन लोग हैं कि जो कुफ़ार के हक़ में उतरने वाली आयात को मुसलमानों पर फिट करेंगे। तो बाद में मुझे अहबाब ने, जिन लोगों ने पूरी वीडियो देखी, और फ़ोन पे बताया कि हज़रत वो तो मुंबई आने का कह रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, ये तो मैंने नहीं सुना। बोले नहीं, आखिर में है, उसने मुंबई आने का वादा किया है। तो आज बाद नमाज ज़ोहर भी मैंने वो ऑडियो पूरी सुनी, उसमें कुछ और बातें भी मुझे मिली। तो आप देखिए, मैंने रात में 1:49 पर उन साहब को मैसेज किए और 4 मैसेज किए जो आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में है, रोमन उर्दू में है। फिर 5वां इनका उर्दू मैसेज आया, तो जो लोग उर्दू नहीं जानते उनके लिए पढ़ के सुना रहा हूँ। वो कहते हैं, मैंने 28 अक्टूबर 2024 ईस्वी को हैदराबाद से मुंबई आने की बात कही अपने वीडियो में। अगर आप अभी कहते हैं कि मैं आपको 10 नाम टेक्स्ट इरसाल करूं, हालांकि टेक्स्ट और इरसाल एक ही बात है, तो मैं 10 अफराद के नाम इरसाल करूंगा। इंशाअल्लाह ताला मैं और मेरे साथी मुनाजरे के लिए आएंगे। फिर 3 मैसेज हैं मेरे। फिर उसके बाद उनका एक मैसेज आया कि मैं पिछले 3 दिनों से आपको दावत दे रहा हूं हैदराबाद आने की, मगर आप कोई ना कोई उज़्र पेश करते हुए मेरी दावत को कबूल नहीं किया और आखिर में अपनी बीमारी का जिक्र किया। इसी वजह से मैं हैदराबाद से मुंबई मुनाजरा करूंगा ताकि आपको मज़ीद तकलीफ बर्दाश्त करने की जहमत न करनी पाए। तो इस पर उनको मैंने आखिरी जो जवाब दिया है, और तकरीबन 13-14 घंटे गुजर गए मगर इनका जवाब नहीं आया। मैंने इनको लिखा कि मैंने जो मजबूरियां बताई है, जो आज़ार बताए हैं, वो हकीकत पर मबनी है। आप 5 से 10 नवंबर के दरमियान की तारीख बताएं, मैं टिकट बुक करता हूं मुंबई का। और मेरे मकान के पास ही एक बड़ा इदारा है जिसका नाम है दारुल महबूब सुबहानी, जो तकरीबन 60 साल पुराना इदारा है और जो मेरा मादर इल्मी भी रहा है, और जहाँ के फारिकीन दुनिया के कोने कोने के अंदर खिदमत दीन कर रहे हैं। बहुत बड़ा इदारा है मुंबई की सरजमीन पर। तो उनको मैंने बताया
کہ میرے مکان کے پاس ہی ایک بڑا ادارہ ہے حنفی بریلوی، وہاں گفتگو ہوگی، وہاں کے 10 اساتذہ اور میں رہوں گا، تمام فنون کی کتابیں وہاں دستیاب ہے، لیکن ابھی تک ان کا جواب نہیں آیا۔ اصل میں فصیح الدین کو مجھے کوئی زیادہ اہمیت دینی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام اہل سنت و جماعت میرے ساتھ ہیں، حتیٰ کہ پڑھے لکھے غیر مقلدین کو بھی میری بات ٹھیک معلوم ہو رہی ہے کہ کلیم حنفی جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، کہ انسان جو تاریخ دیتا ہے وہ سہولت کے اعتبار سے دیتا ہے۔ یہ اصول مناظرہ نہیں ہے کہ آپ فلاں کو کہہ دیں کہ میں وہ وقت دے رہا ہوں، اگر آپ اس میں آپ نہیں آئے تو آپ کی شکست ہے اور میری فتح ہے۔ یہ اصول مناظرہ ہی نہیں ہے۔ دونوں کی رضامندی سے جو سہولت والی تاریخ ہو وہ مقرر کی جاتی ہے۔ ایک صاحب ہیں جو پتہ نہیں کس ٹائپ کے سنی ہیں کہ انہوں نے عدنان حنفی کو میسج کیا کہ دیکھو پہلے یہ مناظرہ چلا رہے تھے مفتی کلیم، اور جب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ 1-2 دن میں حیدرآباد آؤ تو نہ یہ جاتے ہیں نہ اس کو بلاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مناظرے سے مفتی کلیم بچ رہے ہیں۔ تو اس بچے کو اور تمام لوگوں کو میں بتا دوں کہ مناظرہ ہی میرا اصل فن ہے۔ میں نے مدرسے میں سب سے زیادہ دل جمعی سے اسی فن کو پڑھا ہے، اور دوسری بات میں مناظر پہلے ہوں، مقرر بعد میں ہوں۔ 17 اکتوبر کو میں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ میں 18 کو حیدرآباد آ رہا ہوں، مجمع عام میں لوگ سوال کریں میں جواب دوں گا۔ کیا میرا یہ اعلان ہمارے اس واٹس ایپ چینل میں موجود نہیں ہے؟ آپ 17 اکتوبر کی اپڈیٹس دیکھیے۔ میں 18 کو پہنچا، تب انہوں نے کہا کہ مناظرے کا ماحول نہیں ہے، ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، فلاں جگہ ایک شخص کو مار دیا گیا، ایسا ویسا۔ خیر 18 کو جب میں لوٹا تو 18-19 گزر گئی، اور 20 تاریخ کو ان کا جو ویڈیو آیا ہے 5 منٹ کچھ سیکنڈ کا، جس میں انہوں نے 2 منٹ 20 سیکنڈ کے بعد 20 اکتوبر کو ان کے آفیشل یوٹیوب چینل پہ جو ویڈیو ہے اس میں انہوں نے میری طرف شرک کا گھنونا الزام لگایا ہے، کفر کا گھنونا الزام لگایا ہے، میری پوری جماعت کو معاذ اللہ رب العالمین گمراہوں کی جماعت کہا ہے۔ آپ نے 17 اکتوبر 2024 کو آپ کے 2 منٹ کے ویڈیو میں بولے تھے کہ حنفی مذہب کی حقانیت، اس عنوان پر آپ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ فروعات کا نمبر 2 ہے، فرسٹ عقیدے کا ہے۔ عقیدے میں آپ لوگ قرآن اور حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، کھول کھول کر بتاؤں گا انشاءاللہ کہاں کہاں پر اللہ کی گستاخی کرتے ہیں آپ رضوی حنفی لوگ، کہاں کہاں پر پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں آپ حنفی رضوی لوگ، کہاں کہاں پر صحابہ رضی اللہ عنہم اہل بیت رضی اللہ عنہم کی گستاخی کرتے ہیں آپ حنفی رضوی لوگ بریلوی لوگ۔ میں قرآن اور حدیث کھول کھول کر آپ کو بتاؤں گا، اور پوری کوشش کروں گا کہ آپ سے میں سچی توبہ کروا سکوں، اور آپ حنفیت، رضویت، بریلویت سے، صوفیت سے، قادریت سے، یہ شرک بدعت خرافات کے جتنے سلسلے ہیں اس سے سچی توبہ کر کے آپ خود جماعت حقہ، جماعت اہل حدیث کے مسلمان بن جائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ میں کوشش کروں گا۔ اللہ نے قرآن میں کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تو میں ہدایت تو نہیں دے سکتا کلیم حنفی رضوی آپ کو یا آپ کے بلائنڈ فالوورز کو، لیکن میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ کو جو بیماری ہے، کینسر سے بڑی بیماری ہے، آپ کو شرک بدعت خرافات کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں آپ، اگر اسی پر آپ کا انتقال ہوگا تو سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت 48 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 115 کے مطابق جہنم ہی ٹھکانہ ہو سکتا ہے۔ آپ جیسے موجودہ دور میں آپ کے جو عقیدے اعمال ہے اس سے شرک، اس سے جہنم ملے گی۔ لہذا میں سچی توبہ کروانا چاہتا ہوں آپ کو اور آپ کے بلائنڈ فالوورز کو، اس لیے یہ میرے پیغام کو آپ قبول کریے اور آئیے۔ آپ کب آنا چاہتے ہیں؟ کوئی ایک تاریخ دیجئے۔ میں سے مناظرہ کرنا تو میرے لیے بہت آسان ہے، بہت زیادہ آسان ہے۔ رات بھی جو انہوں نے 20 منٹ 55 منٹ کی ویڈیو ڈالی ہے اس میں انہوں نے 18 منٹ 18 سیکنڈ کے بعد سنیے یہ کیا الزام میری طرف منسوب کر رہے ہیں، شرک کا، اور مجھے توبہ کرانے کی بات کر رہے ہیں۔
تو میرے لیے تو ان سے بات کرنا بہت آسان ہے، چونکہ جب یہ مناظرے میں بیٹھیں گے تو سب سے پہلے قرآن اور صحیح حدیث سے شرک کی تعریف کریں گے. شرک کی تعریف ہے کیا، اس کا حکم کیا ہے، اور کیا واقعی اس کا اطلاق جماعت بریلویہ پہ، اہل سنت و جماعت حنفی المذہب بریلوی المسلک لوگوں پر ہوتا ہے. یہ ثابت کرنے میں ان کے پسینے چھوٹ جائیں گے، اور میرے ذمہ ہے اس کی تردید قرآن و صحیح حدیث سے ثابت کرنا. یہ میرے ذمہ ہے. تو میں مناظرے سے بھاگوں گا کیسے؟ مدعی یہ ہیں، دعوے دار یہ ہیں، انہوں نے میری طرف الزام لگایا. اور کل کی ویڈیو سنیے آپ، 20 منٹ 55 سیکنڈ کی. یہ شخص 16 منٹ 25 سیکنڈ پہ کہہ رہا ہے کہ آپ میرے نام پہ 2-2 روپے کا چندہ بٹور کے 4 مہینہ اپنے گھر کے راشن کا انتظام کر رہے ہیں. ثم معاذ اللہ رب العالمین. اس شخص کو میرے بارے میں معلومات کتنی ہے؟ پہلی بات، جو اسکینر چینل میں دیا جاتا ہے وہ تنظیم کا ہے. تنظیم سنی جمعیت الاحناف کو 2014 میں نے بنایا. 10 سال ہو چکے ہیں، اور 11 افراد پر مشتمل اس کی باقاعدہ کمیٹی ہے، اور سب کے سب ایسے افراد ہیں جو صوم و صلات کے پابند ہیں. سب کی ایک مشت داڑھی ہے، سنت لباس کا اہتمام کرتے ہیں. ہم نے کسی فاسق و فاجر کو کمیٹی میں نہیں رکھا ہے. اور جتنا روپیہ تنظیم میں آتا ہے، اور وہ جو زکوٰۃ کے، فطرے کے، فدیے کے، کفارے کی رقم ہوتی ہے، ہر ایک کا حساب اور سب کا حیلہ شرعی، یہ سب کی تفصیلات جناب امجد رضا حنفی جو تنظیم کے سیکریٹری ہیں، پونا میں رہتے ہیں، ان کے پاس موجود ہے. تو انہیں مناظرے میں یہ الزام ثابت کرنا پڑے گا. یہ کوئی حلوہ ہے کہ آپ کسی کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، اس سے آپ کا مناظرہ ہونا ہے، اور آپ الزام پہ الزام لگاتے جاؤ، اور ہاتھ میں کتاب اللہ رکھ کے جھوٹ بولو. آپ تو کہتے ہو کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہر بات تحقیق کی بنیاد پر کہتے ہیں. تو اس بات کی تحقیق آپ کو کیسے ہوئی؟ اور دوسری بات، مجھے پیسے ہی کمانے ہوں تو اس چینل میں جو 1 لاکھ سے زیادہ فالوورز ہیں، اہل حدیث، دیوبندی، ڈھولکی، بدعتی، رافضی، مولائی 1000 ہوں گے. باقی سب تو سنی بریلوی ہیں. اگر میں سب سے کہوں کہ بھئی مجھے آپ نظر پیش کریں 100 روپیہ، الحمدللہ اس فقیر کی آواز پہ سب نظر پیش کریں گے. آپ کیا جانتے ہیں میرے بارے میں؟ میرے گھر پہ الحمدللہ ملک و بیرون ملک سے لوگ تحائف بھیجتے ہیں، کوریئر کے ذریعے، پوسٹ کے ذریعے، خود ملنے آتے ہیں. دنیا بھر کا میرے بچوں کے لیے، میرے لیے سامان وغیرہ لے کر آتے ہیں، اور الحمدللہ بلا مانگے لوگ مجھے نظر پیش کرتے ہیں. میرا اپنا کاروبار ہے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ بڑے پیمانے پر ہے. کیسی جہالت بھری جنون کی بولی اس انسان نے بولی ہے، بلا سوچے سمجھے. کیا تحقیق ان کے پاس کہ معاذ اللہ یہ پیسے میں نے اپنے گھر کے راشن کے لیے رکھے؟ ان کو یہ مناظرے میں ثابت کرنا پڑے گا. اس کو معمولی مت سمجھیے. آپ پڑھے لکھے اہل حدیث تک کہہ رہے ہیں کہ بھئی کلیم حنفی جب کہہ رہے ہیں کہ میں 15 کو آؤں گا، تو ظاہر سی بات ہے انسان اپنے جو تاریخیں دے رکھی ہے، جو کام ہے، اس کو نپٹانے کے بعد ہی تو آئے گا. آپ کہیں گے کل کے کل آؤ، ابھی میں ویڈیو ڈال رہا ہوں، صبح تک میری ٹکٹ بک کرو. یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ تو مناظرے کا کوئی اصول ہی نہیں ہے. دونوں کی رضامندی سے تاریخ، موضوع، وقت وغیرہ متعین کیا جاتا ہے، افراد کی تعداد وغیرہ، حکم، صدر وغیرہ، اس کے بعد مناظرہ ہوتا ہے. مناظرہ دیکھا بھی کبھی آپ نے؟ ہاں، اتنی بڑی بات آپ نے میرے بارے میں کہہ دی ہے، آپ کو یہ ثابت کرنا ہے. پھر جب مجھے پتا چلا کہ انہوں نے میرے گھر پہ آنے کی بات کہی، تو ایکچولی میرے گھر پر 2 تاریخ کو ہمارے قریبی بچے کی شادی ہے، اور مہامین وغیرہ کا سلسلہ رہے گا، آمد و رفت کا سلسلہ رہے گا. تو میں نے کہا 5 نومبر سے 10 نومبر کے بیچ آپ ممبئی جب بھی آنا چاہیں میں ٹکٹ بک کرتا ہوں. 9 افراد کی ایک جنرل ٹکٹس بک ہوں گی فلائٹ کے اندر، اور آپ کی باقاعدہ بزنس کلاس میں ٹکٹ بک کروں گا میں، کیونکہ آپ مناظر ہیں ماشاءاللہ، اور میرے مقابلے کے لیے آپ تشریف لا رہے ہیں. تو پورے عزت و احترام کے ساتھ بزنس کلاس میں آپ کو لایا جائے گا، ایئرپورٹ سے آپ کو لیا جائے گا، باقاعدہ بہترین ہوٹل میں آپ کا قیام، طعام، کھانا پینا، وہاں سے مناظرہ گاہ لانا، مناظرے میں جن جن کتابوں کی ضرورت پڑے گی سب آپ کو مل جائیں گی. پھر مناظرے سے فراغت کے بعد جو ذلتوں کا طوق آپ کے گلے میں پڑے گا اور آپ چلیں گے یہاں سے، تو باقاعدہ ایئرپورٹ چھوڑنا اور وہاں سے حیدرآباد تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ مناظرہ تو میرے لیے سب سے زیادہ آسان ہے، کیونکہ میں نے 17 کو کہا کہ میں 18 کو آ رہا ہوں. مجمع عام میں سوال کرے ان کا نام لیے بغیر، میں تو ان کو جانتا بھی نہیں تھا. 18 کو اتنے بڑے مجمع میں کوئی نہیں آیا. 20 تاریخ کو انہوں نے ویڈیو ڈالا
کہ میں آپ کا شرک ثابت کروں گا, آپ کا کفر ثابت کروں گا, آپ کو حنفیت سے, صوفیت سے, رضویت سے, قادریت سے, گمراہیت سے توبہ کرواؤں گا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. دیکھ لو ان کا جو 20 تاریخ کا ویڈیو ہے, 20 اکتوبر کا, اس میں 2 منٹ 20 سیکنڈ کے بعد آپ سنیے اس طرح کی بات ہے کہ نہیں. اس کے بعد یہ بار بار ویڈیو ڈال رہے ہیں, بار بار ویڈیو ڈال رہے ہیں, لمبے لمبے 20 منٹ 25 منٹ کے. لوگ کنفیوژن کا شکار ہے. حالانکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو بازی سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. آپ سیدھا سیدھا 5 سے 10 کے بیچ میں کہیے ممبئی آنے کے لیے. چیٹ آپ کی میری ہو رہی ہے, آپ 10 نام بھیجیے. اگر میں ٹکٹ نہ نکالوں تو بھی آپ اپنی فتح کا اعلان کیجیے. جی ہاں, کہ دیکھو میں نے نام بھیجے, کلیم حنفی نے ٹکٹ نہیں نکالے. میں آپ کا باقاعدہ بزنس کلاس کا نکالوں گا ٹکٹ. سفر کیجیے, غوث اعظم کے غلام کے صدقے میں سفر کیجیے آپ. ہاں, بزنس کلاس میں. اور آپ کے 10 ساتھی وہ بھی فلائٹ سے آئیں گے, 9 ساتھی. باقاعدہ مناظرہ ہو 5 سے 10 نومبر کے بیچ. اگر ممبئی آنا ہے تو اس وقت میں ممبئی میں آپ کو وقت دے پاؤں گا, ٹھیک ہے. اگر یہ وقت منظور نہ ہو 15 تاریخ کو میں حیدرآباد آتا ہوں. وہ منظور نہ ہو تو 25 نومبر کے بعد جو بھی ڈیٹ آپ کی سہولت کی ہو مجھے بتائیے. میں وہ ڈیٹ ایکسپٹ کر کے انشاءاللہ حیدرآباد آتا ہوں. مناظرے کا موضوع یہی ہے کہ آپ شرک کی تعریف کریں گے, شرک کا حکم بتائیں گے, شرک کا اطلاق جماعت بریلویہ پہ, اہل سنت و جماعت احناف پہ ہوتا ہے یہ بتائیں گے. اور میں شرک میں مبتلا ہوں, کفر میں مبتلا ہوں, اور میں نے قوم سے پیسہ لے کر اپنے گھر کا راشن وغیرہ بھرا ہے. یہ ساری چیزیں آپ مجھے مناظرے میں بتائیں گے. اور اس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی مناظرہ ہوتا کیا ہے. پھر آپ عبداللہ مدنی, عبد الرحمن سلفی اور افو خان, یہ جتنے ٹٹمنجیہ آئے تھے نا, ان سب سے زیادہ بدتر حالت ہوگی اور ان سب سے زیادہ فیمس ہو جائیں گے آپ. احمق آدمی کسی کو بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں کیا بول رہا ہوں. میں تو مناظرہ گاہ میں ساری تفصیلات لے کر آؤں گا. جی ہاں, اور اس وقت تمہیں رجوع تو کرنا ہی پڑے گا, سنی عوام سے معافی مانگنی ہی پڑے گی. اور شرمندگی جو ہوگی نا وہ واقعی میں ایسی ہوگی کہ منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گے. اس طرح کی بکواس نہ کیا کرو. جو ڈیٹس میں نے بتائی ہے 5 سے 10 ممبئی آنے کی, 15 نومبر کو میں آؤں گا, یا 25 نومبر کے بعد جو سہولت ہو حیدرآباد کی ڈیٹ آپ بتائیے, میں آتا ہوں. اور اگر یہ ساری چیزیں نامنظور ہو تو آپ جیسے آدمی کو منہ لگانا یہ ہماری شان کے لائق نہیں ہے. کسی قاعدے کے آدمی کو اٹھائیے اور جو سہولت کا وقت ہو دونوں کے بیچ عقائد پہ مناظرے کے لیے. الحمدللہ میں سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے تمام ایام میں مناظرے کے لیے تیار ہوں, عقائد پر مناظرے کے لیے. ہم پیچھے ہٹنے اور بھاگنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں. ہمارے علماء کے مناظرے جا کر دیکھو, جب ان کے دلائل دیے جاتے ہیں ان کے ذریعے تو باطل ہیبت کھاتا ہے, کانپ جاتا ہے. آئی سمجھ میں بات؟ پڑھے لکھے لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ مناظرے سے بھاگ رہے ہوئے کوئی طریقہ ہے. میں ابھی ویڈیو ڈال رہا ہوں, کل عصر سے پہلے کی آپ ٹکٹ بنائیے. میں عصر اول وقت میں پڑھتا ہوں, میں متبع سنت ہوں, یعنی روئے زمین پہ جو آپ کے بعد پڑھتے ہیں ان کی نماز ہوتی نہیں. کیا جہالت بھری باتیں. عصر کا کون سا مناسب وقت ہے, کون سا نہیں ہے, یہ بھی مناظرے میں طے کر لیا جائے گا. یہ باتیں جو مناظرے میں کہنے کی ہے تم اپنے ویڈیو میں ہی کہہ ڈالتے ہو. خود اہل حدیث محسوس کر رہے ہیں کہ یہ بندہ بھاگ رہا ہے. اب بھاگ اس لیے رہا ہے کہ یہ ایسا وقت دے رہا ہے جس کی پابندی ہو ہی نہیں سکتی ہے. مناظرے میں اپنے وقت کا پابند نہیں کیا جاتا کسی کو کہ فلاں وقت. اچھا ہوا کہ تم نے یہ نہیں کہا کہ سعودیہ میں ملو اور فلاں وقت ملو اور نہیں آئے تو آپ کی شکست مانی جائے گی. اس طرح کی جنون کی بولی نہ بولا کریں. سنجیدگی کے ساتھ میری بات کو سنیں اور یہ جو چیٹ ہے آپ حضرات پڑھیں, دیکھیے کتنے میسج میں نے کیے ہیں اور کیا کہا ہے. اور 14-15 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی ان کا جواب نہیں آیا اور مجھے امید ہے ان کا جواب نہیں آئے گا. لمبی چوڑی ویڈیو آئیں گی اب جسے میں خاطر میں لانے کا نہیں, جس کا جواب دینے کا نہیں. میری جانب سے تمام جوابات جو ضروری تھے اور کام کے تھے دیے جا چکے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو راہ حق پر مستقیم رکھے. آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم.